From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izar Hussain Siddiqui. साहिबों, चाचा बारिश, चाचा साजिद ने 1 मिनट में करोड़ों लोगों का पैगाम आर्मी चीफ और हुकूमत को पहुंचा दिया। अब आप उन्हें गायब कर दें, उन्हें लंबा पाके ते छत्तर लाइए, जो जी चाहे आप कीजिए। डैमेज हैज बीन डन। वो पैगाम पहुंचा गया। अच्छा, जो बात उन्होंने कही ना चाचा ने, वो एक आदमी की उनकी बात नहीं है, उन्होंने करोड़ों दिलों की बात आप तक पहुंचा दी है। बहुत सारे लोगों में ये हिम्मत नहीं होती। फर्क ये है कि चाचा के पास वो हिम्मत है कि उसने डिलीवर कर दिया मैसेज। अच्छा, जिनको मैसेज पहुंचना था उनको मैसेज पहुंच चुका है। अच्छा, न सिर्फ ये कि उनको मैसेज पहुंच गया, वो ये बात पहले से भी जानते हैं। क्या उनको इल्म नहीं है कि वो किन लोगों के साथ हुकूमत बनाई है उन्होंने? नून और पीपीपी सर्टिफाइड करप्ट लोग, उनको है। लेकिन उनको इख्तिदार पर काबिज रहने के लिए, अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा करप्ट लोग यही मिले जिनको वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और दुनिया को फ्रंट का एक चेहरा दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ तो डेमोक्रेसी चल रही है, यहाँ तो अदालतें काम कर रही हैं। ये सब ड्रामा करने के लिए इनकी ज़रूरत थी। वरना अगर वो स्ट्रेट मार्शल लॉ लगा लेते तो शायद उनको 20% हिमायत लोगों की हासिल हो जाती। कुछ और प्रोग्रेस करते तो कुछ और हासिल हो जाती। ये चोरों को जो सामने लाए, जो उनकी, मैंने कहा आपको मजबूरी है दुनिया को दिखाना है कि जी यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं है और ये है, ऐसी इस खौफ से वो नहीं ला सके। तो ये आधा तीतर आधा बटेर करके इस्टेब्लिशमेंट को वो नुकसान पहुंचाया है इन्होंने। तारीख लिखेगी कि आसिम मुनीर साहब के दौर में लोग फौज से बागी हो गए और उसकी वजह फौज की कारकर्दगी नहीं, फौज का बदचलन लोगों के साथ चलना था। खुद भी फौज के भी अपने इक़दामात हैं, गलत इक़दामात हैं, लेकिन इनके साथ जो सफ़र तय किया है ना, वो ऐसा है कि आपने बेड़ा गर्क किया है इमेज का। अच्छा, देखिए, अभी भी एक चॉइस है इनके पास, जो बड़ी नेचुरल सी चॉइस है। वो ये है कि अगर ये फेयर इलेक्शन कराकर इमरान खान के साथ काम करें, इनकी भी वो जान छूट सकती है। जो पीछे जो लाइन लगा के कोर कमांडर्स और जर्नल खड़े हुए हैं आगे आके इख्तिदार संभालने के लिए, उनकी जिंदगी भी चैन और सुकून से हो जाएगी। ये उन सब के अपने लिए भी इन्होंने गड्ढा खोद लिया, दूसरों को भी उस गड्ढे में डुबोएंगे। ये जितना टाइम लगाएंगे, ये चाहे ये कोई भी चोगा पहन के आ जाएं, फील्ड मार्शल का या किसी भी चीज का, आवाम कबूल नहीं करती, आवाम कबूल नहीं करेगी। ये चाचा ने बता दिया। लेकिन चाचा ने पहली जो लाइन जो कही है ना, चाचा जी उत्थे हाथ जरा होला रखना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हो गया था। दैट वाज टू मच। पहली लाइन जो थी वो यहाँ पे दोहराई नहीं जा सकती, गलत बात है। लेकिन मैसेज आपने चाचा जी दे दिया है। अब ये उसके साथ जो भी सुलूक करें, वो जब भी वापस आएगा तो हीरो बनकर आएगा। चाचा हीरो है और तारीख में ऐसे ही लोग हीरो बना करते हैं, बुज़दिल थोड़ी हीरो बनते हैं। अच्छा साहब, अब कोई ज़िले इलाही को जाके ये बात समझाए कि देखिए, हुकूमत और इक़्तिदार जो है ना, वो अंदर की नहीं, बाहर की क़ुव्वतें उसको मजबूत बनाती हैं। आपकी अपोजिशन जो है वो आपको तनकीद के ज़रिए आपको इस्लाह करने पे मजबूर कर देती है। उनकी तनकीद आपको इस्लाह करने पे मजबूर कर देती है और इस तरह आपकी ट्रेन जो है वो पटरी पे रहती है। अंदर की कुव्वत, अंदर का पार्लियामेंट और आप जो है वो आपको इतना मदद नहीं करते। वहाँ तो आपके पास एक से बढ़ के एक जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पे मरेगा, वो सारे लोग हैं। और अगर आप उनकी बातें सुनते रहेंगे तो वो आपको हर नाकामी को भी कामयाबी बनाकर आपके सामने पेश करेंगे और यहीं से आपकी ज़वाल का वक्त शुरू होता है। देखिए साहब, ये हकीकत है कि कमज़ोर जहन और गुस्सेवर लोग
تنقید برداشت نہیں کرتے ہیں. اور تنقید تو تنقید، یہ لوگ خاموشی تک برداشت نہیں کرتے ہیں. اور چودھریوں کا بڑا خاص مزاج ہوتا ہے پنجاب میں نے یہ دیکھا ہے. اگر ان کا کوئی جاننے والا یا گھر والا جس دوران یہ آرگومنٹس ہو رہے ہوں اب وہ خاموش ہو جائے تو بھی چودھری صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. وہ بولتا کیوں نہیں ہوئے، جیسے میری حمایت میں بولو. غلط ہے ان کی بات، لیکن میری حمایت میں بولو، کیوں بولو؟ تو یہ کمزوری ہے ہماری پورے معاشرے کی کمزوری ہے. اور یہ جو تنقید برداشت نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تنقید جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو ناکامیاں ہیں اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ جو ہے سچ چھپانے کے چکر میں ہوتے ہیں. آپ تو جھوٹ کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ سچ جو ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے تنقید برداشت نہیں ہوتی. اور پھر آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی مزاج کا بن جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار ان کو سمجھانے سے زیادہ سمجھانا مشکل کام ہے، یہ آسان کام ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دو. تو وہ ایک دو اشعار یاد آ رہے ہیں، وہ سنیے. کس نے کیا کہا تھا، وہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ اس کی محفل میں وہی سچ تھا وہ جو کچھ بھی کہے. اس کی محفل میں وہی سچ تھا وہ جو کچھ بھی کہے. ہم بھی گونگوں کی طرح ہاتھ اٹھا دیتے تھے، ہم بھی گونگوں کی طرح ہاتھ اٹھا دیتے تھے. ہم بھی اب جھوٹ کی پیشانی پہ بوسہ دیں گے، تم بھی سچ بولنے والوں کو سزا دیتے تھے. تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ بھائی ان کی ہاں میں ہاں ملا کے جو ہے وہ اپنی. اور یہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کہ آپ ظالم کے سامنے معاف کیجیے گا صحیح بات کہنے کے بجائے مصلحت جس کو کہتے ہیں اور منافقت اس کا شکار ہو جائیں. اچھا صاحب وہ میں نے سنا ہے کہ اور مشاہدہ کیا ہے کہ طاقتور اور ذہین حکمران جو ہے نا وہ خود پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. جب وہ خود پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں نا تو ان کا اقتدار کا ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کچھ پتہ چلا تھا کہ ذل الہی جو ہیں انہوں نے اپنے پر کافی کنٹرول حاصل کر لیا ہے. پہلے جو نام سن کے ایک دم وہ چیخنے لگتے تھے اس پہ بہت کنٹرول حاصل کیا ہے. اب سنا ہے کہ دوبارہ وہ لوز کر رہے ہیں. خیر چلیے اب آئیے پی ٹی آئی کی طرف. دیکھیے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پارٹی کے اندر غداروں کے جو ہیں وہ کارنامے کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے. دیکھیے سیاسی شعور جو ہے جو ہم اکثر میں آپ سے بہت کہتا ہوں کہ سیاسی شعور قوم کو آ گیا. دیکھیے سیاسی شعور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مخالف پہ تنقید کر دیں. پختہ سیاسی شعور یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھو ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں. وہ سیاسی شعور ضرور ہے کہ آپ دوسروں پہ ان کو کہیں جو وہ غلط وہ کر رہے ہیں. خود آپ کیا کر رہے ہیں یہ پختہ سیاسی شعور کی علامت ہوتی ہے. افسوس پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے، اس کا بڑا فقدان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی کوئی تربیت تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. جنہوں نے تربیت کرنے کی کوشش کی تھی وجیہ الدین صاحب نے ان کو جہانگیر ترین نے نکلوا دیا. اور ایک منظم سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے ذہن تیار کیے جائیں جو کرائسس میں اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں. ہم تو خود رو پودے ہیں جو خود بخود اگ آئے ہیں. عمران خان کے سحر میں مبتلا ہو کے لوگ آ گئے. عمران خان کے پاس تو وقت نہیں تھا. ان کا جو نائب ہے وہ جو آج کل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، وہ بس اس بات پہ نظر رکھے ہوئے کب عمران خان کا خاتمہ ہو تو مجھ کو چیئرمین بنا کے مجھے وزیر اعظم بنا دیں. اور جس نے کوشش کی تھی وجیہ الدین صاحب نے ان کو پیسے کے زور پہ جہانگیر ترین نے نکلوایا تھا. تو پھر کیا ہوتا؟ اور آپ کا مقابلہ کس سے؟ آپ کا مقابلہ پاکستان کی سب سے بڑی منظم سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے ہے. ان میں یہ عقل تو نہیں ہے کہ ملک کو کیسے آگے بڑھایا جائے. ہاں آپ سے کیسے لڑا جائے اس کی ان کی ٹریننگ ہے اور وہ بہت آرگنائز ہے اس معاملے میں. دیکھو ان کی تو ٹریننگ ہی جو ہوتی ہے نا وہ
توڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے ہوتی ہے، بنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ان کے دماغ اس سمت کے نہیں ہوتے ہیں. بنانے کا کام ایک سویلین لیڈر کا ہی کام ہوتا ہے جس کو آپ نے جیل میں بند کر رکھا ہے. لیکن وہ آپ کو ڈوج دے رہے ہیں، مسلسل آپ کو گھما رہے ہیں. کیوں؟ کتنی آسانی سے انہوں نے آپ کے اندر گھات لگایا ہے. یہ گنڈا پور کیا ہیں، وہ دوسرے جو وکیل صاحب ہیں وہ کیا ہے، سب کو انہوں نے کتنے کمپرومائز لوگ ہیں. یہ وقاص کیا ہیں، فواد چودھری کیا ہیں، انہوں نے اپنے پتے سب صحیح کھیلے ہیں. آپ کے پاس ٹریننگ ہی نہیں تھی. لیکن آج بھی آپ کے پاس عوام کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنی اس کمزوری پر قابو پا سکتے ہیں. اچھا صاحب، دیکھیے سیاسی تربیت نہ ہونے کا ایک فقدان یہ ہوا کہ آپ کو اب مزید کتنے ثبوت چاہیے ہیں کہ گندا پور جو ہے وہ آپ کے درمیان میں ایک غدار ہے. اس کو کب بحال کریں گے؟ جتنی دیر لگاؤ گے اتنے زیادہ نقصان پاؤ گے. امام حسین علیہ السلام کا کہنا تھا کہ ناانصافی کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. کتنے ثبوت چاہیے کہ گنڈا پور جو ہے وہ ان سے ملا ہوا ہے؟ میں کب سے آپ سے یہ بات بتا رہا ہوں. اب دیکھیے اس نے کیا شوشہ چھوڑا ہے. پہلے تو اس نے عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا. عالیہ حمزہ وہ کردار ہے جو دھوپ، گرمی، برسات ہر وقت لگی ہوئی ہے لوگوں کو، ورکرز کو موٹیویٹ کرنے میں. ہر جگہ پریکٹیکل سچا کام جو ہے اگر آج کوئی پی ٹی آئی میں کر رہا ہے تو عالیہ حمزہ کر رہی ہے. اس کو وہاں سے غائب کرا دیا، کہہ دیا کہ وہ بزی تھی اس لیے نہیں بلایا. اس سے جب رابطہ ہوا تو اس نے کہا نہیں میں تو کوئی مصروف نہیں تھی، انہوں نے بلایا ہی نہیں. اور پھر 90 ڈیز کا شوشہ کس نے چھوڑا؟ اسی نے، گندا پور نے. وہ یاد آ گئے 90 ڈیز پہ ضیاء، وہ بھی منافق تھے، یہ بھی منافق ہے. سمجھنا کہ 90 دن کی بات کرنے والے تم کون ہوتے ہو جبکہ عمران خان نے 5 اگست کی تاریخ دے دی ہے. دیکھیں پچھلی ویڈیو کو آپ میری ضرور دیکھیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا. میں نے اس میں بہت سارے ان کی صفات لکھی تھی غداروں کی کہ یہ کیسے سوچتے ہیں، کیسے ایکٹ کرتے ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے. وہ اب میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا ٹائم سیو کرنے کے لیے. تو آپ جا کے دیکھیے کہ یہ سارے اس کرائیٹیریا پہ پورے اتر رہے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں دیے تھے. اب اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہے. اچھا دیکھیے، آئیے کلوزنگ کی طرف آئیے. دیکھیے اس بات پہ ذرا سوچ و بچار شروع کیجئے کہ کے پی کی حکومت رکھ کے پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہے اور کیا نقصانات ہو رہے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ حکومت نہ ہوتی. اب کے پی کی اب جو پی ٹی آئی ہے وہ ایسا لگنے لگا ہے یہ صرف کے پی کی جماعت ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اگر آپ کو اس فریم میں کسی نے فکس کر دیا کہ یہ تو صرف پٹھانوں کی جماعت ہے، کے پی کی جماعت ہے، یہ نیشنل جماعت ہے. اس کا بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا اگر یہ میسج کراس ہو گیا. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے اس وقت کے پی میں دھاندلی ہو رہی ہے. آپ کے لوگ دھاندلی کر رہے ہیں، ان کی لسٹ بنائیں اور جلد سے جلد اس کو سامنے لائیں. دوسرے کی دھاندلی پہ تو بہت بولتے ہو، اپنی دھاندلی پہ نہیں بولو گے. بولنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 5 1 2 3 یا 4. اچھا دیکھیے کے پی کی حکومت رکھ کے طاقت آپ کی تقسیم ہو رہی ہے. اگر ساری طاقت مل کر آپ عمران کی رہائی پہ لگاتے تو زیادہ بہتر رزلٹ ہوتے. تو یہ وہ سارے نقصانات ہیں. فائدے بھی کچھ ہیں کہ آپ نے وہاں پہ ہیلتھ کارڈ دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی ہے. تو جو فائدے اور نقصانات ہیں اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا کے پی میں کوئی شہزاد اکبر یا شہباز گل جیسا کوئی بندہ نہیں ہے جو بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھ سکے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ حکومت قائم رکھتے ہوئے ہمیں کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، یا حکومت اگر قائم رکھنی ہے تو اس بندے کو تو فارغ کیجئے. اور کب فارغ کریں گے؟ اتنا نقصان تو سہ رہے ہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.